अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। नावल हम कहाँ के सच्चे थे। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बाहर आते ही इसने मुझसे कहा था। मैं इसका चेहरा देखकर रह गई थी। मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाहता हूँ, मगर सोचा पहले आपसे बात कर लूँ। वो बड़ी संजीदगी के साथ कह रहा था। देखिए असवंत, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और फिर मैंने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा। कम अज़ कम अपनी तालीम मुकम्मल करने तक तो मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने अपने हवासों पर काबू पा लिया था। मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ काफ़ी है। हाँ, आपकी दूसरी बात के बारे में सोचा जा सकता है। देखिए, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। आप जितना सोचना चाहती हैं सोच लीजिए। अगर तलीम ख़त्म होने के बाद शादी करना चाहती हैं तब भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ फॉर्मली एक बार अपना प्रपोज़ल आपके घर भेजना चाहता हूँ। आप इसके बारे में सोच लीजिएगा। वो ये कहकर चला गया था। बहुत दिनों तक मैं हैरान रही थी। फिर मैंने शिबा से बात की थी। वो इस प्रपोज़ल से बेखबर नहीं थी। असमन ने मुझे प्रपोज़ करने से पहले इससे भी बात की थी। देखो मेहरीन, असमंद ऐसा बंदा है कि जो मुझे प्रपोज़ करता तो मैं आंखें बंद करके इस प्रपोज़ल को कबूल कर लेती। वो पढ़ा लिखा है, दौलतमंद है, बहुत खूबसूरत है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि किरदार का बहुत अच्छा इंसान है। अमेरिका में रहने के बावजूद इसने वहाँ की कोई बड़ाई नहीं अपनाई, ना ही इस पर इंग्लैंड में रहने का कोई असर हुआ है। तुमसे पहले इसने कभी भी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली। इसका वाहिद पैशन कंप्यूटर था, मगर जब से वो हमारी घर है और जब से इसने तुम्हारे बारे में जानना शुरू किया था, वो बहुत दिलचस्पी लेने लगा था। तुम में बहुत करीद करीद कर पूछता था तुम्हारे बारे में। और जो इसने मास्टर्स में एडमिशन लिया है ना, ये भी सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें करीब से जानना चाहता है। मैं नहीं समझती इससे परफेक्ट मैच कोई और तुम्हें मिल सकता है। शीबा ने इसके हक में एक तकरीर कर दी थी। मैं खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद असफर ने दोबारा मुझसे इस सिलसिले में बात की थी, और मैंने इसे कहा था कि वो अभी अपना प्रपोज़ल ना भेजे। अभी कुछ माह मैं इस सिलसिले में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। उसने मेरे मुतालबे को कबूल कर लिया था, और फिर मेरे और इसके दरमियान बहुत अजीब तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई थी। वो बहुत नाइस बंदा है, बहुत कम बोलता है, वो बहुत मददगार किस्म का इंसान है। मैंने आज तक इसे किसी की मदद करने से इनकार करते हुए नहीं देखा है, और मुझे ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आई है। मेरे लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव है। बहुत से लोग मुझ पर तवज्जो देते हैं, मेरी परवाह करते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड्स, मगर असमत के अंदाज में कोई और बात है। मेरे लिए इसका रवैया कुछ ख़ास होता है। वो मेरे लिए जान देने के दावे तो नहीं करता, मगर मुझे लगता है वो मेरे लिए जान दे सकता है। मैं चाहती हूँ मुझे सारी दुनिया इसकी आंखों से देखे, इस मोहब्बत, इस मानूसियत, इस इज़्ज़त के साथ जिसके साथ वो मुझे देखता है। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो पूरी दुनिया मुझे खूबसूरत नज़र आने लगती है। कुछ भी भयानक, कुछ भी बदसूरत नज़र नहीं आता। ना अपना माजी, ना अपने हालात, ना लोग, कुछ भी नहीं। वो मुझे कभी नहीं कहता कि मैं इसके साथ कहीं बाहर जाऊँ, या फिर इसके साथ किसी पार्क में, किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में। वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं इससे फ़ोन पर बात करूं या वो मुझे फ़ोन करे। वो ये भी नहीं चाहता कि मैं इसके साथ सारा दिन यूनिवर्सिटी के लॉन, कैफ़ेटेरिया या लाइब्रेरी में बैठी रहूं। हम रोज़ सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मिलते हैं, कभी 1-2 घंटा भी हो जाता है। और अजीब बात है, हमें अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए तन्हाई की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों के पास बैठे हुए भी ये एहसास कि असमन मेरे सामने बैठा है मेरे लिए काफ़ी होता है। एक दूसरे के चेहरे को 20 मिनट में एक लम्हा के लिए भी देख लेना, ऐसा लगता है जैसा हम 20 मिनट से एक दूसरे पर नज़रें जमाए बैठे हैं। पता नहीं इसके सामने मैं बोलना क्यों नहीं चाहती। मैं सिर्फ इसे ही सुनते रहना चाहती हूँ। इसकी बातें, इसकी आवाज़, वो सरा से बातें करें या रख्शी से, मुझे लगता है जैसे वो मुझसे मुखातिब है। और क्या मोहब्बत इसके सिवा कोई चीज़ है? और बाज़ दफ़ा इसका चेहरा देखते हुए मैं सोचती हूँ, अगर ये जान जाए कि मेहरीन मंसूर का बाप कौन था, तो क्या वो फिर भी
اس کی آنکھوں میں میرے لیے یہی عزت اور محبت ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اور میں ہمیشہ اسے یہ بات چھپاؤں گی، ورنہ میں کیسے برداشت کروں گی کہ میں جس کے لیے سب کچھ ہوں اس کے لیے کچھ بھی نہ رہوں۔ کوئی مجھے یوں پھینک دے جیسے میں استعمال شدہ کاغذ ہوں، جیسے اسود نے کیا تھا، اور اگر اسود نے ایسا کیا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ پر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میں جانتی ہوں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اور کبھی جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا تو میرا دل چاہتا ہے میں اس سے کہوں، کیا تمہیں بھی مجھ سے زیادہ کچھ چاہے گا؟ پر میں یہ نہیں کہتی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ لینا گردیزی میرے لیے کس طرح بے قرار رہتی ہے۔ وہ جو مجھ سے کہتی ہے، پتہ ہے میں آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے جیسے کچھ مسنگ ہے، جیسے ہر چیز نامکمل ہے، اور میں اس مسنگ لنک کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں یونیورسٹی میں آئی ہوں۔ مجھے اس کی باتوں پر کچھ یقین آتا تھا، کچھ نہیں، پر اب اس کی بات مجھے وہی لگنے لگتی ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب میں اسفند کو نہ دیکھوں میرا دل چاہتا ہے میں اسفند سے یہ سب کہوں۔ وہ مجھے کہتی ہے، جو میرا جی چاہتا ہے کہ کبھی آپ مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگیے جس کا حصول بہت مشکل ہو، اور پھر میں خاتم تائی کی طرح پوری دنیا میں اسے ڈھونڈتی پھروں۔ وہ مل جائے تو اسے لے آؤں، نہ ملے تو کبھی آپ کے پاس نہ آؤں۔ مگر آپ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ میری آنکھیں اس کی باتیں سن کر بھیگنے لگتی ہیں۔ ہاں، میرا دل بھی چاہتا ہے کبھی اسفند مجھ سے کچھ مانگے تو میں بھی اس چیز کو نگر نگر ڈھونڈتی پھروں۔ آپ چلتی ہیں نا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کو کبھی کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا ہے۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے سامنے والے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ آپ بولتی ہیں تو جی چاہتا ہے دنیا میں صرف آپ کی آواز گونجے، باقی ہر آواز ختم ہو جائے۔ وہ اپنی باتوں سے مجھے دہلا دیا کرتی تھی، مجھے خوف آنے لگتا تھا اس کی محبت، اس کی عقیدت سے۔ اور اب جب میں اسفند کو دیکھتی ہوں تو مجھے لینا کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ پھر میں اسفند کے چہرے سے نظریں ہٹا لیتی ہوں۔ ہاں، مجھے لگتا ہے مجھے اسفند سے محبت ہو گئی ہے۔ پچھلے 6 سال کے دوران آج پہلی مرتبہ سارا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اور آج کل تو ہر ایک ہی مجھ سے خفا ہے۔ پر اسے تو سمجھنا چاہیے جو چیز وہ مجھ سے چاہتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں اس کے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی اب جب میری زندگی میں اسفند ہے، اور وہ تو کچھ سننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ مہرین، تم جانتی ہو عارفین بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، اور آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ میں نے اس کی امی کی طرف سے اچانک اس کے بھائی کا پرپوزل لانے پر اسے فون کیا تھا، اور اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا، ہاں میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند کرتے ہیں، مگر ہم بہت سے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتے نا۔ اور پھر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے اس لحاظ سے پسند کرتے ہیں۔ میرے لیے تو وہ بھائی جیسے ہیں۔ میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، پہلے نہیں سوچا تھا تو اب سوچ لو۔ بہرحال تمہیں میری بات ماننی ہے۔ سارا، تم مجھے پریشان مت کرو، میں پہلے ہی لینا گردیزی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور اب تم بھی وہی حرکت کر رہی ہو۔ میں تمہیں لینا گردیزی والے مسئلے سے نجات دلوانے کے لیے ہی اپنے بھائی کا پرپوزل دے رہی ہوں۔ شاید وہ اپنے بھائی کا پرپوزل نہ لاتی تو میں اتنی جلدی یہ پرپوزل نہ بھجواتی، مگر اب تمہیں ہاں کرنی ہی ہے۔ وہ بڑے یقین سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں، سارا میرے اور اسفند کے بارے میں نہیں جانتی تھی، سو اس نے بڑے اطمینان اور پرسکون انداز میں کہا، آئی کانٹ بلیو اٹ، لیکن یہ سچ ہے، میں نے اسے کہا تھا اور پھر اپنے اور اسفند کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک چپ رہی تھی، اتنی چپ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا تھا کہ شاید وہ فون رکھ کر چلی گئی ہے، مگر پھر وہ یکدم بول اٹھی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری دوست ہو، تمہیں بھی باتیں چھپانا آ گیا ہے، اور وہ بھی مجھ سے، اور اتنی اہم بات، اور میں بیوقوف ہوں، مجھے جان لینا چاہیے تھا کہ یہ بندہ جو روز تمہارے پاس آن وارد ہوتا ہے، یہ شیبا کا کزن ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تمہیں پھانس رہا تھا۔ اچھا کیا تم نے مجھے اتنے اہم معاملے سے دور رکھا، کم از کم مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہے۔ بہرحال اب اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میرے بھائی کا پرپوزل قبول کر لینا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مہرین پھر ہمارے درمیان دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا تھا، اور 4 دن پہلے اسی طرح لینا گردیزی نے مجھے کہا تھا، آپ نے بھی مجھے دوسروں کی طرح لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے، میری محبت ابھی تک آپ پر کوئی اثر
نہیں کر سکی۔ آپ نہیں جانتی میں نے کتنی ضد، کتنی لڑائی کر کے بھائی اور بابا کو اس رشتے کے لیے تیار کیا تھا، اور اب میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی؟ انہیں کیا کہوں گی؟ میں انہیں یہ کہتی رہی ہوں کہ آپ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں اور میری بات کو کبھی بھی رد نہیں کریں گی۔ میں نے بہت غلط کیا آپ سے دوستی کر کے، آپ سے محبت کر کے۔ آپ کی نظر میں تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی سارا کی طرح میری بات سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ وہ اور سارا چاہتی ہیں کہ میں اسمت کو چھوڑ دوں، میں ان کی بات مان لوں، لیکن میں کیسے ان کی بات مان لوں؟ میں کیسے اپنی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دوں؟ وہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے ہونے کا یقین آیا ہے، میں کیسے اس یقین کو گوا دوں، جس کے بارے میں سوچنے سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے ارد گرد جیسے میرے ارد گرد دور تک سبزہ ہی سبزہ پھیل گیا ہے، اور میں ننگے پاؤں بیلے ڈانسر کی طرح اس سبزے پر رقص کرتی جا رہی ہوں، اور کسی ماضی کا کوئی حوالہ میری راہ میں پتھر نہیں بن رہا۔ میں اسمت کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جو یہ سکون سا میرے اندر ہے یہ بھی اس کی بدولت ہے۔ اب کوئی مشل مجھے بری نہیں لگتی، مجھے اس سے نفرت محسوس نہیں ہوتی، مجھے کسی سے بھی نفرت محسوس نہیں ہوتی، اور میں ایسی ہی رہنا چاہتی ہوں، سراپائے محبت بن کر۔ اور اسے یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایک شخص کے میری زندگی میں شامل ہو جانے سے۔ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہوں، وہ کیچڑ سے بڑی ہوئی لاش، وہ بھی اب مجھے راتوں کو ڈراتی نہیں ہے، نہ میرے رگ و پے میں یہ خوف توڑتا ہے کہ اگر کہیں جو کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ کون تھا تو کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے۔ میں سارے کمپلیکسز کو پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ خود کو حوالوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے میں نے بہت جد و جہد کی ہے۔ اب مہرین کو اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے نام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہ نام و نسب کا کانٹا میرے پیر کو زخمی کرتا ہے، نہ عام شکل و صورت کا توق مجھے وزنی لگتا ہے۔ میں نے خود کو اپنی محنت سے ایکسل کیا ہے۔ ان سے جن کے چہرے دیکھ کر دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے، ان سے جن کا شجرہ نسب دیکھ کر جی ان کا غلام بن جانے کو چاہتا ہے، ان سے جن کی دولت دیکھ کر حسد ہونے لگتا ہے، اور مہرین منصور نے ان سب سے ستائش پائی ہے، اور اسمت عثمان اس مہرین منصور کی واحد خواہش ہے، اور سارا چاہتی ہے میں اسے بھول جاؤں، اسمت عثمان کو۔ اور اس دن جب میں نے کیفیٹیریا میں بیٹھے بیٹھے یکدم رابعہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو وہ چونک پڑا۔ ذرا دیکھو رابعہ، میرا فیوچر کیسا ہے؟ میں جو کبھی بھی پامسٹری پر یقین نہیں رکھتی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا تھا اپنے کل کے بارے میں جاننے کا۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ رابعہ کی بجائے اس نے مجھ سے کہا تھا بس یہ کہ میں آئندہ زندگی میں خوش رہوں گی۔ وہ میری بات پر مسکرا دیا تھا۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یار، ہاتھ دکھانے کی ضرورت ہم جیسے لوگوں کو پڑتی ہے، تم جیسے نامی گرامی لوگوں کو اس تکلیف کی کیا ضرورت، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ تو مقدر کے سکندر ہو، اور پھر تم تو ویسے ہی بہت ہاتھ دکھاتی رہتی ہو، شیبا نے مجھ سے کہا تھا۔ میں چپ رہی تھی، صرف رابعہ کے چہرے کو دیکھتی رہی جو بہت غور سے میرا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ بھئی اتنی دیر کیوں؟ کیا کوئی خزانے کا نقشہ نظر آ گیا ہے ہاتھ پر؟ اس بار رخشی نے اسے کہا تھا۔ نہیں، خزانے کا نقشہ نہیں، مگر یہ ہاتھ بہت عجیب ہے، بہت مشکل۔ شاید میں کوئی صحیح پیش گوئی نہ کر پاؤں، کیونکہ میں اسے سمجھ نہیں پا رہی۔ مہرین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرتی ہوں کہ کچھ بتاؤں۔ کوئی کرائسس آنے والا ہے تمہاری زندگی میں، بہت بڑا کرائسس۔ ایک دم سے تم گمنامی کی زندگی میں چلی جاؤ گی، بہت سے لوگ تم سے قطع تعلق کر لیں گے، شاید تم مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاؤ، شاید تعلیم کا سلسلہ بھی جاری نہ رہے۔ وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسمت نے اچانک بہت نرمی سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ کیا بکواس ہے بھئی، چھوڑو اس قسم کی باتوں کا، کوئی ڈھنگ کی بات کرو۔ اس نے کہا تھا شاید سورج مشرق سے نکلنا بند کر دے، شاید تارے نظر آنا بند ہو جائیں، شاید ایک کی بجائے 5 چاند نظر آنے لگیں، شاید انسان سانس لیے بغیر زندہ رہنا شروع کر دے۔ آپ کے اگلے جملے یقیناً یہی ہونے چاہیے مس رابعہ قدیر، رخشی نے چپس کھاتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے بی بی یہ خاتون دوسروں کا مینٹل بیلنس خراب کرتی ہے، اپنا نہیں۔ ویسے گمنامی میں جانے پر غور کیا جا سکتا ہے، اور تعلیم چھوڑنے پر بھی، کیونکہ ان دونوں کاموں سے ہمارا تو بہت بلا ہوگا، 4 بندے ہمیں بھی جان لیں گے۔ سارا واضح طور پر رابعہ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ویسے بھی میں تو کل صبح کے لیے تم سے قطع تعلق کر رہی ہوں، مجھے آج ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ خیر رابعہ بی بی، بہت دل خوش ہوا
آپ نے ہمارا بہت دل خوش کیا، ملتے رہا کیجیے۔ اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، شیبا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اس کی ہاتھ کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ویسے بھی ضروری نہیں جو میں نے کہا وہی ہو۔ مجھے تو خود بھی ایسا ہوتا نہیں لگ رہا، مگر ہاتھ کی لکیریں کچھ اس قسم کی ہیں، رابعہ نے چمٹے ہوئے کہا تھا۔ اور اس دن کیفیٹیریا سے باہر نکلتے ہوئے اسود نے کہا تھا، ان باتوں کو سنجیدگی سے مت لیجیے گا، ایسی باتیں صرف انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کیوں، کیا یہ سچ نہیں ہو سکتی؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ کم از کم تمہارے لیے تو نہیں مہرین، تم لوگوں پر اس قدر مہربان، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کبھی بھی سچ ثابت نہیں ہو سکتی۔ تم نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو اللہ پاک تمہیں ایسے کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اور میں نے سوچا تھا کہ ہاں واقعی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو کوئی میرے راستے میں کانٹے کیسے بچھا سکتا ہے؟ اور اب جب سارا اور لینا مجھ سے ناراض ہیں، تب بھی کوئی وہمہ مجھے پریشان نہیں کر رہا۔ ابھی بھی کوئی چیز میرے بس سے باہر نہیں ہے، میں انہیں منا لوں گی، آخر وہ میری فرینڈس ہیں، وہ میری بات کیوں نہیں سمجھیں گی؟ اور آج مجھے اسود علی سے منسوب کر دیا گیا ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی مجھے ایک ننھا سا سانپ لگ رہی ہے، جو بار بار مجھے ڈس رہا ہے۔ میں اسے جھٹک نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسود عثمان جو 2 دن پہلے تک مجھے روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا، آج اس نے مجھے فون پر کہا تھا، جب تمہاری کزن مشل مجھے تم سے خبردار کرنے آیا کرتی تھی، میں اسے بیوقوف سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا وہ حسد کا شکار ہے، مگر اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ایسا نہیں تھا، وہ سچ کہتی تھی، تم ایک فراڈ، ایک سیلفش لڑکی ہو، اور میں جو پچھلے 2 سالوں سے اس الوژن کا شکار تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سب سے منفرد، سب سے مختلف لڑکی ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتی، مگر تم مہرین منصور، تم تو شاید جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں ہو، اور میں کتنے بڑے فریب کا شکار رہا ہوں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ تم نے کیا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا تھا، اس سے زیادہ مجھے کیا سننا تھا، اور میرا دل چاہا تھا میں اس سے کہوں میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ یہ کام اگر مجھے آ جاتا تو میں خوش رہتی، اور میں جسے یہ گمان تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، جو یہ سمجھتی تھی کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، میں غلط تھی۔ میں نے آج بھی وہی کیا تھا جو میں نے 17 سال پہلے اپنے باپ کی لاش دیکھنے پر کیا تھا۔ تب میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی، اور اب میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے۔ افی خالہ بہت خوش تھی، امی بہت مسرور تھی، اور میں سوچ رہی تھی ہر ایک نے مجھ سے اپنی نوازشوں، اپنے احسانوں کی قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور افی خالہ نے مجھ سے بات کیے بغیر امی جان سے میرا رشتہ مانگا تھا، اور امی جان نے میری مرضی جانے بغیر ہاں کر دی تھی۔ اور جب انہوں نے مجھے یہاں آ کر یہ بات بتائی تھی تو میں بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اسی طرح سونے کی چوڑیوں سے بڑے ہوئے تھے جیسی میری ممانیوں یا افی خالہ کے ہوتے تھے، اور ان چوڑیوں کے لیے وہ 16 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے اچھا کیا، بلکہ بہت اچھا کیا، میرے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کی، اور اب وہ میری زندگی خراب کرنا چاہتی تھی۔ افی تم سے بہت پیار کرتی ہے، اور پھر اسود تو لاکھوں میں ایک ہے، میں تو افی کو انکار کر ہی نہیں سکی، اس نے اتنے پیار سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم سمجھو مہرو تمہاری بیٹی ہے، جب چاہو اسے بیاہ کر لے جاؤ۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے حلق میں بہت سے کانٹے اگائے تھے۔ میں نے افی کو کہا ہے جمعہ کو تمہیں انگوٹھی پہنانے آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ میرا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی تھی، اور عصمت ایک پل میں میری زندگی سے نکل گیا تھا، اور مجھے لگا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں جیسے خلا میں معلق تھی، میں نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، پھر مجھے کس کی بد دعا لگ گئی تھی؟ اور وہ اسفند علی جسے میرے کردار پر شبہ ہے، جسے میرے رویے سے بہت سی شکایتیں ہیں، اب وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتی، اور میں جانتی بھی کیا ہوں۔ میں جو سوچتی تھی میری زندگی میں اسفند عثمان نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اب کیا میں ختم ہو جاؤں گی؟ اور کیا رابعہ کی ہر پیشن گوئی صحیح ثابت ہو جائے گی؟ نہیں، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی، مجھے اس طرح ختم نہیں ہونا ہے، مجھے خود کو بچانا ہے۔ پچھلے 17 سال میں بنائی جانے والی شناخت کو میں یوں ختم ہونے نہیں دے سکتی۔ مہرین منصور کو سرنڈر نہیں کرنا ہے، میں خوش رہوں گی اسود کے بغیر، اسود کے ساتھ رہ کر میں گمنامی میں جاؤں گی، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو گئی،
मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, ना तालीम ना ज़िंदगी, पर अपना हक, मुझे अपनी ज़ात को एक दफ़ा फिर से ढूंढना है। मैं महरीन मंसूर यूं ख़त्म होने के लिए पैदा नहीं हुई। कुछ देर पहले असवंत अली मेरी ज़ात, मेरे वजूद के पर्चे उड़ा कर गया है। लोग ठीक कहते हैं, बाहर से खूबसूरत वही होते हैं जो अंदर से खूबसूरत हों, जैसे मशल, और जो अंदर से खूबसूरत ना हो इन्हें खुदा ज़ाहरी खूबसूरती भी नहीं देता, जैसे तुम। इसने कहा था, और पिछले 17 सालों में जिन पत्थरों को तराश कर जोड़ कर मैंने अपना वजूद बनाया था वो एकदम गिर गए थे। भयानक चेहरा और करदार, हाँ शायद मुझे यही अलकाब चाहिए था। और वह जिस चेहरे की परस्तिश कर रहा है वो कितना भयानक था, ये शायद वो कभी जान नहीं पाएगा। मशल कितनी खूबसूरत थी ये सब जानते हैं, मगर वो कितनी बदसूरत थी ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और वह जानना भी नहीं चाहता था कि मैंने इस रात मशल को क्या कहा था, मगर इसे पूछना चाहिए था। वो पूछता तो मैं इसे बता देती कि मैंने इस रात मशल को क्या कहा था। ये असवद तो नहीं था जो चंद लम्हे पहले मेरे सामने था, ये तो कोई और था। असवद के लहजे में इतना जहर तो नहीं होता था। वो मशल की तरह बात करने क्यों लगा है? वो जो मर गई है वो काबिल रहम नहीं है, मैं हूँ। पर सब मुझे मुजरिम समझ रहे हैं, जैसे मशल ने खुदकुशी नहीं की, मैंने इसे मारा है। तुमने इसे क्या कहा है? तुमने इसे क्या कहा है? हर कोई एक ही बात कहता है और मेरा दिल चाहता है मैं चीख चीख कर इन्हें बताऊं कि वो मुझसे कुछ कहने आई थी, मैं नहीं। और अगर इन्हें मैं बता दूं कि वो मेरे साथ क्या करती रही है तो क्या इन्हें यकीन आ जाएगा? कभी भी नहीं। मशल कभी झूठ नहीं बोल सकती, और मैं मेरा क्या इतबार। वो खूबसूरत थी मगर वो सच नहीं बोलती थी, और इसने मुझसे बदला लिया था, मुझे असवन से महरूम करके। इस रात जब वो मेरे कमरे में आई थी तो वो यही कहने आई थी, मैं चाहती हूँ तुम असवन से कहो कि वो मुझसे शादी कर ले। मैं इसके मुतालबे पर हैरान रह गई थी। मुझे असवन से कभी भी मोहब्बत नहीं हो रही, मुझे असवद से कभी भी मोहब्बत नहीं रही। मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने के लिए इसे तुमसे अलग करती रही हूँ, लेकिन असवद से मुझे मोहब्बत है। चलो एक डील कर लेते हैं, तुम असवद को मुझसे शादी पर रजामंद करो। मैं असवद को ये बता देती हूँ कि मैं इससे मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ एक मजाक था। वो बहुत इत्मीनान से मेरे सामने बैठकर कह रही थी, मशल तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है तुम कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, मेरी, असफद की, असमंद की और अपनी। मैं इसकी बात पर चिल्ला उठी थी। तुम तीनों का मुझे पता नहीं, मगर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रही। मुझे सिर्फ और सिर्फ असफंद से मोहब्बत हुई है और मैं इसे हासिल करना चाहती हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगी? तुम्हें करनी पड़ेगी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम असवद के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो? और ये सिर्फ मेरे हाथ में है। मशल, क्या करोगी तुम असवद से शादी करके? वो तुम्हें मोहब्बत नहीं देगा, खाली नाम का क्या करोगी? तुम्हें गलत फहमी है कि वो सारी उम्र तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार रहेगा। तुम्हारे साथ इसने मोहब्बत नहीं, एक अफेयर चलाया था। मर्द ऐसे अफेयर करते ही रहते हैं। जब इसे मेरे जैसी बीवी मिलेगी तो तुम इसे भूल जाओगी। फिर इसे मेहरीन नाम के हुज्जे भी याद नहीं रहेंगे। इसकी बात मुझे गाली की तरह लगी थी। अगर खुद पर इतना यकीन है तो फिर मेरी मदद के लिए क्यों आई हो? जाओ और खुद असवद को फतह करो, जैसे तुमने असवद को किया था। वह चंद लम्हे तेज नज़रों से मुझे घूरती रही। तुम्हें हमने बचपन से पाला है, बहुत खर्च किया है तुम पर, बहुत एहसान किए हैं। अब एहसान करने की तुम्हारी बारी है। बल्कि ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि अब नमक हलाली करने का वक्त आ गया है। तुम साबित करो कि तुम अपने घटिया ख़ानदान और बाप की कोई घटिया सिफ्त अपने अंदर नहीं रखती हो। मेरा दिल चाहा था मैं इसके मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारूं, मगर मैंने इसे थप्पड़ नहीं मारा था। मैं हंसने लगी थी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अफसोस है मशल कि मैं अपने घटिया ख़ानदान और बाप की सारी सिफात अपने अंदर रखती हूँ। अब जबकि मैं ये जान गई हूँ कि तुम असफन से मोहब्बत करती हो, तो फिर ये यकीन रखो कि कभी भी तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी। अगर असफंद मुझे नहीं मिला तो वो कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मेरा और असफद का ताल्लुक है तो ठीक है, कुछ इंतज़ार तो मुझे करना पड़ेगा, मगर बहरहाल मैं असवद की मोहब्बत हासिल कर लूँगी। आफ्टर ऑल किसी ज़माने में वो मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है। और वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा है कि मर्द ऐसे अफेयर करते ही रहते हैं। मैं समझूंगी, असफद ने भी तुमसे एक अफेयर चलाया था। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। मुझे असवद मिल जाएगा जो किसी ज़माने में मुझसे हम बहुत हमदर्दी, बहुत मोहब्बत, बहुत दोस्ती रखता था, और इसकी याददाश्त ठीक करने में मुझे ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा।
اور اگر اسود نہیں ملتا تو اسود تو مل ہی جائے گا جس سے میں محبت کرتی ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مگر تمہیں کیا ملے گا؟ اسود کو تم حاصل کرنا نہیں چاہتی اور اسود تمہیں ملے گا نہیں، اور اس تک جانے کا واحد راستہ میں جانتی ہوں، اور میں تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دوں گی۔ تم پچھلے 6 سال سے ہر جگہ مجھ سے ہارتی آ رہی ہو، اب اور کہاں کہاں ہارو گی؟ مجھ سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو، یہ خوبصورتی تمہاری ہر جگہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔